खुशामदीद। और मेरा ईमान है आज खुदा और भी हमें बरकत देगा। हम पिछले कुछ एतवार से सीख रहे हैं रूह को उसकी कुदरत में बढ़ने के ताल्लुक से। खुदा चाहता है कि हम रूह को उसकी कुदरत में ज़िंदगी गुजारें, ये खुदा की ख्वाहिश है। इसलिए उसने कहा मैं जा रहा हूँ बाप के पास और तुम्हें दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा। ये एक वादा है जो खुदा यीशु मसीह का वादा है और यीशु मसीह ने इस वादे को पूरा किया है। हम कलीसिया को, इब्तदाई कलीसिया को देखते हैं, रसूलों को देखते हैं। आज भी दुनिया में ईमानदार जो खुदावंद की हजूरी में जिंदगी गुजारते हैं वो रूह कुछ से भरे हुए ईमानदार हैं। आमीन। रूह कुछ से भरने के लिए मुझे और आपको कुछ अकदाम उठाने हैं, कुछ कदम उठाने हैं। ये बहुत जरूरी है। जिस तरह घर बनाने के लिए आप कदम उठाते हैं, आप जमीन खरीदते हैं, आप बुनियादें उसकी खोदते हैं, आप बुनियादों को बनाते हैं, फिर ऊपर नक्शा बनाकर ऊपर आप जो है वो चुनाइयाँ करवाते हैं, फिर छत डलता है। इसी तरह रूह को उसकी कुदरत में भरने के लिए आपको कुछ अकदाम उठाने हैं, कुछ काम आपने करने हैं। आपने बाप को दिखाना है कि मैं रूह को उसको अपनी जिंदगी में चाहता हूँ। ये मैंने और आपने उसके सामने इजहार करना है। इसलिए उसने कहा मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाए। वो खोलने के लिए तैयार है। लेकिन तुम अगर बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूह कुस क्यों ना देगा। अगर मैं और आप रूह कुस की अहमियत को और रूह कुस के फायदे को जो हमारी जिंदगी में है समझ जाए तो मैं और आप कभी भी रूह कुस से मुबर्रा, रूह कुस के बगैर जिंदगी गुजारना पसंद ही ना करें। हम हर रोज हमारे दिल में सुबह शाम ये प्यास हो, ये भूख हो कि मैं रूह कुस से भर जाऊं। डैनियल की किताब गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट में पढ़ रहा था और उसमें वो लिखता है कि मैं जब दुआ करता तो मैं कहता कि खुदा मुझ पर रहम कर और मुझे रूह कुस से भर दे। और कह रहा है कि फिर रूह कुस मेरी जिंदगी में भरता गया, रूह की ममूरी मेरी जिंदगी में भरती गई और कलाम रूह कुस मुझे कलाम समझाता था, मैं कलाम सीखता। मैं कहता रूह कुस मुझे बाप के बारे में सिखा, रूह कुस मुझे बाप के बारे में सिखाता। और कहता मैं बाइबल मुकद्दस में पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक सिर्फ बाप के बारे में सीख रहा होता। फिर मैं कहता रूह कुस मुझे यीशु मसीह के बारे में सिखा और वो कहता है कि रूह कुस फिर मुझे यीशु के बारे में सिखाता। फिर मैं कहता कि रूह कुस मुझे अपने बारे में बता और रूह कुस कलाम में से अपने बारे में सिखाता। और आज आप देख सकते हैं कि खुदा का खादम जो है खुदा उसे कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। बहुत जरूरी है कि मैं और आप रूह कुस से भरे हुए हो, क्योंकि रूह कुस से भरी हुई जिंदगी जो है वही कुव्वत से भरी हुई जिंदगी है। बगैर कुव्वत की जिंदगी क्या है? आप मसरूफ रहे, आप मेहनत करें, आप जोर लगाएं, आप कुछ नहीं पा सकते। डैनियल अपना रेनहार्ड बोंके एक सर्मन में बता रहा था, वो कह रहे हैं कि जिस तरह एक गाड़ी जो है पावर स्टीयरिंग है और एक गाड़ी जो है वो मैनुअल स्टीयरिंग है। एक गाड़ी जो है जिसका पावर स्टीयरिंग है उसको उंगली से आप स्टीयरिंग को घुमा सकते हैं, आप उंगली से स्टीयरिंग को घुमाकर पूरी गाड़ी मोड़ सकते हैं। और एक गाड़ी जिसका पावर स्टीयरिंग नहीं है, जो मैनुअल है, आप उसको घुमाने के लिए आपको बाजू में क्या लगाना पड़ेगा? जोर लगाना पड़ेगा। इसलिए लिखा है ये जोर और ताकत से नहीं बल्कि रूह को उसकी कुदरत से है कि ये बड़ा पहाड़ मैदान हो जाएगा। आमीन। इसलिए आप रूह को उसके लिए कोशिश करें, पहले कहे खुदा मुझ पर रहम करो, मुझे रूह को उससे बदल। ये आपकी और मेरी कोशिश होगी। उसके लिए हमें कुछ इक़दाम उठाने हैं। पहला कदम मैंने बताया था कि हम खुदा के कलाम को निगल जाए, जज़ब कर ले अपने अंदर, ज्यादा से सुने, ज्यादा से ज्यादा आप इसे पढ़े। जितना ज्यादा हम इसे सुनेंगे और जितना ज्यादा इसे पढ़ेंगे हमारी जिंदगी में रूह को उसकी कुदरत जो है बढ़ती जाएगी। खुदा का रूह जो है कलाम के वसीला से जुम्बश करता है। खुदा का रूह का कलाम के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से क्या करता है? जुम्बश करता है। जब खुदा फरमा रहा था रोशनी हो जाए तो रूह को रोशनी को बना रहा था। जब खुदा फरमा रहा था कि पानी और खुश्की अलग-अलग हो जाए तो रूह को उस पानी और खुश्की को अलग-अलग कर रहा था। तो ये सारे काम बाप और बेटे और रूह कुस की मौजूदगी में और उनके वसीला से हुए। तो कलाम को अपने अंदर जज़ब कर ले, फिर खुदा के चेहरे की तलाश करें। मूसा खुदा के चेहरे की तलाश करता है और जब मूसा खुदा के चेहरे की तलाश करता है तो लिखा है कि उसका चेहरा इतना नूरानी, इतना जलाली होता है कि लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाते। कहते हैं मूसा अपने चेहरे को क्या कर ले? ढांप ले। हमारी आंखें
اس جو نور ہے اس کو ہماری آنکھیں جو برداشت نہیں کر پا رہی. پھر ہم نے سیکھا کہ ہم کلام میں خدا کے وعدوں پر ایمان لے کر آئیں, یقین کریں. یہ بہت ضروری ہے. جتنا زیادہ میں اور آپ کلام پر یقین کریں گے اتنا زیادہ خدا کی قوت ہماری زندگی میں نظر آئے گی. شک کرنے والا شخص خدا سے کچھ نہیں پاتا. دو دلا شخص خدا سے کچھ نہیں پاتا. دو دلا وہی ہے نا, کبھی آپ چرچ گئے تو بڑا ایمان مضبوط ہو گیا, کبھی آپ کسی دنیاوی شخص کے پاس بیٹھ گئے تو آپ نے کہا کیسے ہوگا, نہیں ہو سکتا, یہ کہاں سے ہوگا, ہمارے لیے کہاں سے ہوگا, ہم تو بڑے یہ, ہم تو بڑے وہ. پھر آپ کا ایمان یہ نہیں ہے. ایمان آپ کا بائبل کے مطابق ہو, ایمان پہ آپ نے قائم رہنا ہے. بغیر ایمان کے ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے. آج ہم سیکھیں گے اس میں قائم ہو. آمین. یہ چوتھا قدم ہے, اس میں قائم رہے. صرف یسوع کو پا لینا ہی کافی نہیں ہے. بہت سے ایماندار وہ سمجھتے ہیں کہ میں مسیح گھرانے میں پیدا ہو گیا, میرے لیے بہت کچھ چاہیے, دس از انف. یسوع میں قائم رہنا. آپ کا دشمن آپ کو گرانے کے لیے دن رات کوشش کرے گا, آپ نے قائم رہنے کے لیے دن رات کوشش کرتے رہنا ہے. آمین, ہاللیلویا. اس بات کو ذہن میں رکھیں, وہ یسوع کو گرانے کے لیے آیا. جب یسوع مسیح پر آزمائش آئی تو یسوع مسیح کو گرانے کے لیے وہ آیا تھا. وہ چاہ رہا تھا کہ یسوع گر جائے. ابلیس کی یہ خواہش تھی کہ یسوع مسیح ابلیس کی بات مان لے, لیکن یسوع مسیح کی زندگی میں کلام تھا اور یسوع مسیح نے ہر آزمائش کا جواب کلام کی آیت دے کر کہا لکھا ہے, لکھا ہے, لکھا ہے. آمین. تو جب میں اور آپ قائم رہیں گے تو میں اور آپ جو روح القدس سے بھرے رہیں گے. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ چلاک ہے, وہ مکار ہے, وہ ہیلے باز ہے, وہ مختلف طریقے سے آتا ہے. اگر آپ اس کی ایک چال میں نہیں پھنسیں گے وہ دوسرے طریقے سے آئے گا. اگر آپ اس میں نہیں پھنسیں گے وہ تیسرے طریقے سے آئے گا. اور الٹیمیٹلی اس کا جو آخری گول ہے یا اس کا منصوبہ وہ کیوں بار بار روپ بدل کر, ذرائع بدل کر, طریقے بدل کر آ رہا ہے, وہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ گر جائیں, آپ قائم نہ رہے, آپ قائم نہ رہے. اس لیے وہ آ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے بہکاوے میں آ جائیں. بڑی خاص بات ہے جسے میں اور آپ کئی دفعہ بھول جاتے ہیں. قوت حاصل کر لینا کافی نہیں ہے. صرف روح القدس سے بھر جانا, غیر زبانوں کا تجربہ کر لینا, جناب دعا کرنا بیمار شفا پا جائے, یہ کافی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں قوت سے بھر جانا ہی کافی ہے, قوت حاصل کر لینا ہی کافی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں روز بروز خدا میں اس قوت میں زندگی گزارنا بہت ضروری ہے. روز بروز ہر روز ہم اس قوت میں زندگی گزارتے جائیں. صرف قوت حاصل نہ کر لیں کہ جناب میں دعائیہ گروپ کا حصہ ہوں, میں روح سے بھر گیا ہوں, میرے وسیلہ سے خدا معجزے کرتا ہے, اس سے آگے نکلنا. ہم نے اس میں قائم رہنا ہے. پھر قوت بڑھتی جائے گی. پھر آپ ایک عام ہینڈ گرینیڈ سے ڈائنامائٹ اور ڈائنامائٹ سے آپ جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن میں تبدیل ہوتے جائیں گے. پھر آپ چھوٹے پیمانے سے نکل کر بڑے پیمانے, پھر علاقائی سطح, پھر صوبائی سطح, اور پھر آپ قومی سطح, اور پھر آپ انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر جو ہے خدا کے لیے گواہ بن جائیں گے. اس لیے اس میں قائم رہنا بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب میں دعا کر رہا تھا اور میں قوت سے بھر گیا اور خدا مجھے بس قوت, وہ وہاں تک ہی رہ جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں خداوند اور مجھے اور اپنے روح کو سے بھر, مجھے اور اپنے روح کو سے بھر, مجھے اور اپنی معمولی سے بھر, میں اور تجھے جاننا چاہتا ہوں, میں اور تجھ میں بڑھنا چاہتا ہوں, میں اور قوت کا لباس پانا چاہتا ہوں, میں اور قوت والا بننا چاہتا ہوں. میں عام زندگی نہیں گزارنا چاہتا, میں مفوق فطرت زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس طرح شاگردوں نے گزاری. آمین.
میرے عزیزوں قائم رہنے کے لیے, خدا میں قائم رہنے کے لیے وقت نکالے, کلام پڑھے, اس میں قائم رہے. جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب پڑھتے ہیں, اس پورے باب کو آپ نے گھر میں جا کے پڑھنا ہے اور ضرور اسے پڑھیں اور ٹھہر کے پڑھیں اور اس باب کو پڑھیں تو اس پر دھیان اور گیان لگائیں تو آپ ان باتوں پر یقین رکھیں جو خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے. جب آپ یوحنا 14 باب اس کی 12ویں آیت سے 23ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا ہے, اس کی فرما برداری کرنی ہے اور قوت سے بھری زندگی گزارنے کے لیے دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ کیسے قائم رہتے ہیں؟ جب آپ فرما برداری کرتے ہیں. ساؤل پہلا بادشاہ ہے, لکھا ہے کہ ساؤل اپنے باپ کے جو ہے گدھے ڈھونڈنے جا رہا ہے اور وہیں پر جو ہے خدا کا مسا اس پر ٹھہر جاتا ہے. وہ نبیوں کے ساتھ نبوت کرنا شروع کر دیتا ہے اور خدا اسے چن لیتا ہے. وہ پہلا بادشاہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ بادشاہ ہے, خدا اس کے ساتھ ساتھ ہے, وہ جنگ لڑ رہا ہے, جنگیں جیتی جا رہی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ قائم نہیں رہتا ہے, وہ خدا کی نافرمانی کر دیتا ہے. اور نافرمانی کیا ہے؟ خدا نے جو کاہن ہے ان کو مقرر کیا ہے قربانی چڑھانے کے لیے, اور بادشاہ جو ہے وہ قربانی چڑھانے چلا جاتا ہے, جلد بازی میں آ جاتا ہے, خدا کے حکم کو توڑ دیتا ہے اور خدا کا روح سے کیا ہو جاتا ہے؟ جدا ہو جاتا ہے. لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. ہم قربانیاں چڑھاتے رہتے ہیں, ہم قوت حاصل کرنے کے لیے خدا میں بڑھنے کے لیے قربانیاں چڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن خدا حکم ماننے کہہ رہا ہے. خدا یسوع مسیح کی اپنی زندگی آپ عملی زندگی دیکھیں, وہ کر رہا ہے جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. جو وہ باپ کو کرتے دیکھتا ہے وہی وہ کر رہا ہے. خدا یسوع مسیح باپ جو کہہ رہا ہے وہ کرتا ہے, وہ نہیں کرتا جو دنیا کہہ رہی ہے. کئی دفعہ خدا یسوع کے ساتھ جو کاہن تھے, فقیہ فریسی تھے, ان کی لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ خدا یسوع کا پرسنل ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا. فقیہ فریسی وہ کر رہے تھے جو دنیا میں ان کے دل میں جو رسم و رواج تھے, اور یسوع مسیح وہ کر رہا تھا جو اس کا باپ جو وہ باپ کو کرتے دیکھتا تھا. اور یہی ایک رکاوٹ تھی, یہی ایک مخالفت تھی. اور یسوع مسیح جب 14 باب کو پڑھتے ہیں وہاں پر ایک ہی بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے حکم ماننا ہے. اگر تم میرے حکم مانو گے تو اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو؟ شاگرد. آمین. وہ فرما برداری کے بارے میں سکھا رہے. تو قوت والی زندگی جو ہے فرما برداری کی قربانی مانگتی ہے, فرما برداری مانگتی ہے. ہم خدا کی فرما برداری کریں. میں نے پہلے بتایا آپ کا اور میرا دشمن جو ہے وہ بڑا چلاک ہے, وہ مکار ہے, وہ مجھے اور آپ کو قائم رہنے نہیں دے گا. اس کی خواہش ہے ہم قائم نہ رہے, اور ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے اور دعا ہونی چاہیے, خداوند تو مجھے فضل دے, مجھے قوت دے تاکہ میں تجھ میں قائم رہ سکوں. آمین آمین. میرے جو پاک برتن ہی خدا کی قوت تک رسائی پا سکتے ہیں. روح القدس پاک روح پاک برتنوں میں بسیرا کرتا ہے, وہ ناپاک برتنوں میں بسیرا نہیں کرتا. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں ناپاکی میں رہوں اور پھر روح القدس سے بھرا ہوا ہوں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. پر قوت زندگی گزارنے کے لیے مجھے اور آپ کو پاک زندگی گزارنی ہے, اور یسوع کا لہو ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرتا ہے. یہ 15واں باب اس کی 4 اور 5ویں آیت پڑھتے ہیں. لیکن تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم رہے تو قائم نہ رہے تو پھل نہیں لا سکتی, اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل بھی نہیں لا سکتے. آمین. پھل کیسے لا سکتے ہو؟ 15 باب اور اس کی 4 اور 5ویں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لیکن تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی, اس طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. بڑی سادہ سی مثال ہے. آپ پھل چاہتے ہیں, پھل حاصل کرنے کے لیے ڈالی کو درخت کے ساتھ جڑے رہنا ہے.
آپ ڈالی کاٹ دیں گے درخت اپنے آپ پھل نہیں لاتا. ہم سب جانتے ہیں پھل ہمیشہ سے کہاں لگتا ہے؟ کہاں لگتا ہے؟ ڈالی پہ لگتا ہے. پھل تنے پہ نہیں لگتا، نہ ہی پھل جڑوں میں لگتا ہے، نہ ہی پھل جو ہے وہ پتوں پہ لگتا ہے. پھل ڈالی پہ لگتا ہے. اور ڈالی کا تنے کے ساتھ، درخت کے ساتھ جڑا رہنا بہت ضروری ہے. ایماندار کو ابلیس درخت سے، جو ہمارا حقیقی درخت ہے یسوع مسیح، اس سے الگ کرنا چاہتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ جھوٹ، حسد، کینہ، بغض، لالچ، نشہ بازی، حرام کاری، زناکاری، بت پرستی، جادوگری، ٹھگی، یہ ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں جن کے وسیلہ سے ہمارا دشمن جو ہے مجھے اور آپ کو اس حقیقی درخت سے الگ کرتا ہے جو خداوند یسوع مسیح ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ تم کیا کرو؟ مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. تو پھر کیا کرو گے؟ تم پھل لاؤ گے، بہت سا پھل لاؤ. قائم رہنا بہت ضروری ہے، اور اگر ہم اس میں قائم نہیں رہیں گے تو ہم پھل نہیں لا سکتے. کئی دفعہ دل شکنی ابلیس کر دیتا ہے. دل شکنی دل کو توڑ دیتا ہے. اور دل کیسے ٹوٹتا ہے؟ دل کیسے ٹوٹتا ہے؟ ایسے ہی ہمارے دل کئی دفعہ ٹوٹ جاتے ہیں. ہمارا دل کئی دفعہ ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے. ایسے کیسے؟ جب میں اور آپ آپس میں بیٹھے ہو، ہماری توقع کسی پر چل جاتی، لگ جاتی ہے، ہم توقع کرتے ہیں جی فلاں شخص جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے بڑا زبردست ہے، وہ میری بات کو مانے گا، اس کی وجہ سے میرا کام ہو جائے گا. اور پھر وہ کام نہیں ہو پاتا اور ہمارا کہتے ہیں دل ٹوٹ جاتا. وہ دل شکنی کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ چرچ سے بھی دور ہو جاتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں، ہماری جو میل ملاپ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ وجہ جس کی وجہ سے میں خدا میں قائم نہیں رہ رہا، ہم نے اس وجہ سے بچنا ہے. ہم نے یہ دعا کرنی ہے دن رات کہ میں خدا میں قائم رہوں، کیونکہ اس میں قائم رہ کر میں پھل لا سکتا ہوں. پھر پانچویں بات، جو پانچواں قدم میں نے اور آپ نے اٹھانا ہے پر قوت زندگی گزارنے کے لیے، وہ ہے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے. اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف ان سے محبت کرتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو ہماری بات مانتے ہیں، جو ہمارے کام آتے ہیں. یسوع مسیح نے اس طرح کی محبت نہیں کہی. یسوع مسیح نے اس سے بڑھ کر کہا ہے ہم نے ان سے بھی محبت کرنی ہے جو ہمیں ستاتے ہیں، جو ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں. ہم نے ان سے محبت کرنی ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، انہیں خداوند کے حضور پیش کرنا دعاؤں میں. اور یسوع مسیح نے حکم دیا 15 باب اس کی 12ویں آیت میں، لیکن میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. یہ بہت بڑا حکم ہے، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی. اب یسوع مسیح نے ہم سے کیسی محبت رکھی ہے؟ جب ہم گنہگار تھے تو خدا میں یسوع، اس کی محبت کی خوبی اس میں یوں ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہم گنہگار تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہم نافرمان تھے، جب ہم نے یسوع مسیح کا گناہ کیا ہوا تھا، تب وہ ہماری خاطر ہوا. یہ نہیں کہ ہم درست تھے اس لیے ہم سے محبت کی گئی، ہم ٹھیک تھے اس لیے ہم سے محبت کی گئی. ہم ٹھیک نہیں تھے، ہم اس کی بات نہیں مان رہے تھے، ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، تب ہم سے محبت کی گئی ہے. یہ کتنا بڑا خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو چیلنج دے رہے ہیں، للکار دے رہے ہیں کہ جیسی محبت میں نے تم سے کی ہے تم بھی دوسروں سے ویسی محبت کرو. میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں، ہم گناہ کریں نا تو ہم خدا کے حضور پھر آ کر کہتے ہیں جی خدا بڑا رحیم اور مہربان ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا. ایسے ہی ہے، لیکن ہمارا بھی گناہ کرتے تو کہتے نہیں ہے تو میٹ نہیں سکتی ہوں گل. یہ اب لکیر پڑ گئی ہے، لوہے پر لکیر ہو گئی، یہ مٹ ہی نہیں سکتی.
ہماری ایسے مٹ جاتی ہے کہ جناب صرف خداوند کو لانا تو مٹ جانی ہے. تو جب ہماری باری آئی کہ ہم بھی ویسی محبت کریں تو پھر وہ گناہ، وہ جو چیزیں جو ہمارے خلاف لوگوں نے کی ہے وہ مٹتی نہیں. آئے ہم اس بات کو سمجھیں، جیسی محبت یسوع مسیح نے مجھ سے اور آپ سے کی ہے ویسی محبت ہم دنیا سے کریں، باوجود ان کی کمزوریوں کے، باوجود ان کی کمیوں کے، خامیوں کے، باوجود ان کے گناہوں کے ان سے محبت کریں. ایک بہت بڑی گرنے کی وجہ جو یہ ہے کہ جب ہم دوسرے کے گناہوں کو دیکھ کر ہم منہ جناب اپنا خراب کرتے ہیں، جب اپنے دل کو ہم سخت کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو جی کتنا گنہگار ہے یہ. بہت بڑی گرنے کی وجہ یہ ہے. پھر ہمیں جب ہم گر جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہاں یار انسان خطا کا پتلا، انسان سے خطا ہو سکتے. پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں میں ڈگ گیا. اس بات کو سمجھے، ہم نے یسوع مسیح جیسی محبت جو ہے وہ ایک دوسرے سے کرنی ہے. خاندان میں ہم ایک دوسرے سے یسوع جیسی محبت کریں، ہم چرچ میں ایک دوسرے سے یسوع جیسی محبت کریں، ہم معاشرے میں ایک دوسرے سے یسوع جیسی محبت کریں. کوئی مجھے محبت کرتا ہے کرے، نہیں کرتا تو نہ کرے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کا جو انداز ہے نا دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کا، وہ دوسروں کو بدل سکتا ہے. آپ کا انداز دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کا دوسروں کو بدل سکتا ہے. آپ محبت کرتے رہے، ایک وقت آئے گا وہ شرمندہ ہوگا اور وہ اس بات کو سمجھے گا کہ جناب میں کس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا اور یہ شخص کیسا رویہ اختیار کیے ہوئے. آپ نیکی کرتے جائیں، آپ محبت کرتے جائیں، آپ خدمت کرتے جائیں، آپ اس محبت کا اظہار کرتے جائیں جو یسوع مسیح نے آپ کے دل میں رکھی ہے، اور آپ حیران ہوں گے آپ دوسروں کو یسوع کے پاس لانے والے بن جائیں گے. آمین آمین. 16ویں آیت پڑھتے ہیں 15 باب کی. لکھا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. آمین. پھر پہلی 12ویں آیت میں پڑھا کہ ہم نے ایک دوسرے سے ویسی محبت رکھنی ہے. اب یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو چنا ہوا ہے. یہاں پھر پھل لانے کے تعلق سے یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے، اور 17ویں آیت پھر ہمیں کیا کہتی ہے؟ لکھا ہے میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت. کتنا اور محبت روح کا پھل ہے، محبت روح کا پھل ہے. روح کا پھل کیا ہے؟ تاکہ تم کیا کرو؟ پھل لاؤ. روح کا پھل تمہیں لگ جائے اور وہ محبت ہے. وہ کیا ہے؟ محبت. آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ روح کے پھل سے لگے ہوئے ہو. ہم ڈالیے یسوع جو ہے وہ انجیر کا حقیقی درخت وہی ہے نور کا. ہم ڈالیے اور ہمیں پھل لگنا ہے. اور کون سا پھل لگنا ہے؟ محبت کا پھل لگنا. اور یہ محبت ہی ہے جو معجزے، جو قوت کو جاری کرتی ہے. کیا وجہ تھی؟ بیوہ کا بیٹا جو ہے وہ مرا ہوا ہے، جنازہ جا رہا ہے، اور یسوع مسیح جو ہے اسے زندہ کر رہے ہیں. وہ ترس، وہ محبت. کیا وجہ ہے؟ یسوع مسیح بے گناہ، گناہ سے مبرہ، گناہ سے پاک، اور وہ صلیب پر جان دے رہے ہیں اور ہماری لعنتیں، ہماری خامیاں، ہماری کمیاں اپنے اوپر لے رہے ہیں اور ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر مر رہے ہیں. محبت ہے اسے لٹکائے ہوئے. وکیل نہیں تھے جنہوں نے اسے لٹکایا ہوا تھا. وہ محبت تھی جس کی وجہ سے وہ لٹکا ہوا تھا، خود لٹکا ہوا تھا. وہ کہہ رہا تھا جب تک اس نے خود نہیں کہا کہ تمام ہوا تب تک کچھ بھی ختم نہیں ہوا. آج بھی گھرانے، خاندان اگر قائم رہیں گے، اگر بڑھیں گے، اگر وہ ایک رہیں گے تو وہ محبت ہی ہے. چرچ اگر ایک رہے گا وہ محبت ہی ہے. ہمیں محبت جوڑے رکھے. آمین آمین. کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا ان کے کام تو ایسے نہیں ہے لیکن یار یہ پتہ نہیں کیا ہے کہ ہم محبت میں ہی جڑے ہوئے. وہ کام نہیں، کاموں کی وجہ سے ہوتا تو خدا کب کا مجھے اور آپ کو جب چھوڑ چکا. تو اس نے بار بار اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ہم سے کیا کرتا ہے؟
محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور اس محبت میں اس نے اپنا بیٹا ہماری خاطر دے دیا، اور اسی طرح کی محبت ہم نے کرنی ہے۔ ماں باپ ایسی محبت کرتے ہیں، دنیاوی ماں باپ، بچے گناہ کر دے، غلطی کر دے، پھر بھی گلے لگاتے ہیں۔ ہم نے اسی طرح کی محبت جو ہے وہ ایک دوسرے سے کرنی ہے۔ اپنی خدمت کے آخری زمینی ایام میں یسوع نے زیادہ زور ایک دوسرے سے محبت کرنے پر دیا۔ آپ ان کی محبت کو دیکھیں کہ وہ اپنے شاگردوں سے کیسا پیار کر رہے ہیں۔ آپ ان کی محبت کو دیکھیں، وہ میری اور آپ کی خاطر صلیب پر جان دے رہے ہیں۔ آپ ان کی محبت کو دیکھیں کہ وہ گناہوں پر نگاہ ہی نہیں کر رہے۔ آج بھی وہ ہمارے گناہوں کو نہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب میرا بیٹا میری بیٹی اسے ہوش آ جائے، اس کا ذہن آزاد ہو، اس کا دل آزاد ہو، یہ واپس میرے پاس آ جائے اور میں اسے اپنے گلے لگا لوں۔ محبت سے بھرا ہوا ہمارا خداوند ہے۔ تو خدمت کو اگر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں یسوع کی، تو دیکھیں کس طرح وہ شاگردوں کے پاؤں دھو رہے ہیں۔ یہ محبت ہی تھی، ورنہ استاد کہاں شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے؟ شاگردی جو ہے وہ استادوں کے پاؤں دھوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یسوع صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کی قدرت میں چلیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی محبت میں بھی چلیں۔ محبت میں چلنا ہی قدرت میں چلنا ہے۔ مور لو، مور پاور، مور آف یو ان دا لائف۔ بڑا خوبصورت گیت ہے انگلش کا، زیادہ محبت، زیادہ قوت، زیادہ یسوع مسیح میری زندگی میں۔ آمین آمین۔ سچائی ہے کہ اس کی محبت میں چلنے سے ہم اس کی قدرت میں چلتے ہیں۔ یہی ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ پرقوت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یسوع جیسی محبت اپنی زندگی میں لے جائیں۔ اگر ہم قدرت سے بھرے ہوئے ہیں، خدا ہمیں استعمال کرتا ہے، پھر ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، تو جو نہیں کرتے محبت وہ بے پھل رہتے ہیں، اور جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ پھلدار ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ اور اگر ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے، ہمیں پھل تو لگے گا لیکن کھٹا پھل لگے گا۔ ہمیں پھل لگے گا لیکن کھٹا پھل لگے گا۔ ہمیں کہیں گے جناب، وہ لوگ کہیں گے کہ جناب کرتے دینا لیکن بڑی گلاں بھی نال کردا ہے، صحیح کام نہیں کردا ہے۔ ہمیں محبت سے بھرنا ہے۔ اگر ہم مسیح کی محبت سے بھرے ہوں گے تو لوگ پھر یسوع کو جلال دیں گے، وہ کہیں گے واقعی یہ خدا یسوع مسیح کا فرمانبردار، اس کا پیروکار ہے۔